दोस्तों, सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो, मगर जिनकी मंजिल आसमान हो वो उड़ान भरते हैं। दोस्तों, हमारी आज की किताब बहुत ख़ास है, और अगर आपने इस किताब को सुनने का फ़ैसला कर ही लिया है तो इस किताब के पॉइंट नंबर 6 और 7 को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हमारा किताब का ताल्लुक़ बना रहे। दोस्तों, किताब शुरू करने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक आम इंसान की। एक इंसान एक मॉल में जाता है, सुकून से घूमता फिरता है, देखता है कि वहाँ एक लकी ड्रॉ लगा हुआ है और वो भी उसमें अपना नाम डाल देता है। कुछ घंटों बाद जब लकी ड्रॉ का अनाउंसमेंट होता है तो नसीब से उस बंदे की एक गाड़ी निकल जाती है, और वो गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि मर्सिडीज़ होती है। अब जब ये शख्स स्टेज पर जाता है और अपनी गाड़ी की चाबी वसूल करता है तो ये कहता है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। तो इससे बताया जाता है कि ये शर्त है कि इस गाड़ी को तुमने अपने घर तक खुद लेकर जाना है। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें गाड़ी चाहिए या नहीं, मगर तुम्हें इससे इस शर्त पे ही मिलेगी कि तुम्हें इस गाड़ी को खुद अपने घर तक ले जाना पड़ेगा। ये गाड़ी मिस तो कर नहीं सकता था। ये सोचने बैठ जाता है कि मैं क्या करूं, और फैसला करता है कि मैं गाड़ी को धक्का देकर जाऊंगा, मगर शर्त ये थी कि कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा और उसे अकेले ये सफ़र तय करना पड़ेगा। उसका घर 10 किलोमीटर दूर था उस मॉल से। उसने आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी को धक्का देना शुरू किया। पहले आगे जाता, स्टीयरिंग सीधा करता और फिर वापस आकर धक्का देना शुरू करता। इस दौरान एक गाड़ी ने आकर उसे ठोकर मारी, मगर उसने उसे इग्नोर किया। उसकी बस एक ही चाहत थी कि किसी तरह इस मर्सिडीज़ को अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर दूं। कुछ देर बाद जब वो अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा मर्सिडीज़ आगे और पीछे से ठुकी हुई थी। लोगों ने उससे मार दिया था उसके ना चलाने की वजह से, उसके ना आने की वजह से। दोस्तों, ये कहानी तो ख़त्म हुई, मगर मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के साथ भी हम कुछ इसी तरह करते हैं। हमारी ज़िंदगी किसी मर्सिडीज़ गाड़ी या किसी बड़ी कीमती चीज़ से ज़्यादा कीमती है, मगर हम इसे चला नहीं पाते। हमें इसे चलाने के लिए ऑटो मोड पर डाल देते हैं। हम इसे प्रॉपर तरीके से मैनुअली और गोल ओरिएंटेड नहीं चलाते। हम इसे ऑटो पायलट पे छोड़ देते हैं। फिर जैसे जैसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमें अपनी गलतियों का एहसास होता रहता है। दोस्तों, हमारी किताब भी आपको इसी तरह का कुछ सिखाने आई है। चलते हैं हमारे किताब के इंट्रोडक्शन की तरफ, और फिर उसके बाद मैंने इस किताब को 7 पॉइंट में डाइवर्सिफाई किया है। एक एक करके आपको सब डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है डाई विद ज़ीरो। ज़िंदगी जमा करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दोस्तों, हमारी पूरी ज़िंदगी हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि जमा करो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल। मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर मुस्तकबिल आया ही ना तो क्या करोगे। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे खामोश गलती सुन लें। हम ये मान लेते हैं कि कल कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद देख लेंगे, या जब वक्त मिलेगा तब करेंगे, और इसी इंतज़ार में ज़िंदगी खामोशी से हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, ये किताब इस खामोश गलती को सामने लाती है। मगर इस पॉइंट का पहला सवाल ये है कि मरने से पहले ज़ीरो क्यों है। दोस्तों, ये किताब ये नहीं कहती कि फ़जूल खर्च करो। ये किताब कहती है ज़िंदगी के तजर्बात को मरने के बाद ज़िंदा रहते हुए इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसा मरने के बाद नहीं, ज़िंदगी के दौरान काम आता है। मगर यहाँ राइटर एक सवाल देते हैं कि असल दौलत क्या है। दोस्तों, असल दौलत यादें हैं, तजर्बात हैं, वो लम्हे हैं जो आपने जिए हैं। दोस्तों, याद रखें, बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर होता है, मगर यादें असल में ज़िंदगी होती है। मगर सवाल ये है कि हम क्यों डरते हैं जीने से, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमेशा सिक्योर रहो, ख़तरा मत लो। मगर ये किताब कहती है सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि आप कभी जिए ही ना हो। दोस्तों, वक्त और पैसे का रिश्ते को समझें। पैसा वापस आ सकता है, वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। जवानी में पैसा कम होता है, मगर एनर्जी ज़्यादा होती है, और बुढ़ापे में पैसा तो हो सकता है, मगर एनर्जी नहीं रहती। ये किताब इसी बैलेंस की बात करती है। दोस्तों, सबसे बड़ा उसूल कि खुद से पूछें
کیا میں زندگی جینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں یا صرف بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ ہر تجربے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ زندگی کے کچھ تجربات ہر وقت نہیں کیے جا سکتے۔ جوانی میں سفر، تاکہ کے طاقت کے ساتھ ایڈونچر، دوستوں کے ساتھ لمبے لمبے دن، یہ سب بڑھاپے میں پیسہ ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ کتاب اسی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دوستو ٹائم بکیٹس کا تصور بھی سمجھ لیں۔ یہ کتاب ہمیں کہتی ہے کہ زندگی کو حصوں میں بانٹو۔ ہر عمر ایک الگ ٹائم بکیٹ ہے، 20s کا، 30s کا، 40s کا اور آگے۔ ہر بکیٹ کے لیے مخصوص تجربات رکھو۔ دوستو یہاں رائٹر تاخیر کی قیمت بھی بتاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے، مگر تاخیر کچھ نہ کچھ چھین لیتی ہے۔ کبھی صحت چھینتی ہے، کبھی توانائی چھینتی ہے، کبھی ہمارے دوست چھین لیتی ہے اور کبھی زندگی گزارنے کے موقع چھین لیتی ہے۔ دوستو وقت خاموشی سے دروازے بند کرتا ہے۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے پیسہ اور وقت، اصل دولت آخر کون سی ہے؟ دوستو ہم اپنی زندگی پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں اور وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ یہی سب سے خاموش سودا ہے جو ہم روز کرتے جاتے ہیں۔ مطلب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے محنت، اس کے بعد زندگی، مگر کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ زندگی پھر کبھی آتی ہی نہیں۔ دوستو سوال یہ ہے کہ پیسہ ہمیں محفوظ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ پیسہ نظر آتا ہے، گنا جا سکتا ہے اور ہمارے کنٹرول میں لگتا ہے، مگر وقت خاموشی سے جاتا ہے، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا اور پوچھ کر نہیں جاتا۔ اسی لیے ہم پیسہ بچاتے ہیں، وقت نہیں۔ مگر سوال یہ ہے، اصل کمی کس چیز کی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں، مگر اصل کمی وقت کی ہوتی ہے۔ وقت کم ہوتے ہیں، پیسہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ دوستو جوانی کا سب سے بڑا دھوکہ بھی سن لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے اور یہی سوچ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ ہر سال خاموشی سے کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ دوستو اس کتاب کا بنیادی سوال کیا ہے؟ یہ کتاب پوچھتی ہے کیا تم پیسہ جمع کر رہے ہو یا زندگی؟ یہ سوال آرام دہ نہیں ہے، مگر آج کی تاریخ میں انتہائی ضروری ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ وقت پیسے سے مہنگا کیوں ہے؟ کیونکہ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، مگر وقت نہیں کمایا جا سکتا۔ ایک ضائع ہوا سال کوئی سرمایہ واپس نہیں لا سکتا۔ یہی حقیقت یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دوستو خرچ اور عمر کے تعلق کو بھی سمجھ لیں۔ ہر خرچ ہر عمر کے لیے نہیں ہوتا۔ جوانی کے تجربات جوانی میں ہی پورے ہوتے ہیں۔ صحت کے ساتھ کیے گئے سفر صحت سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اسی توازن کو سکھانے آئی ہے۔ دوستو دیر سے خرچ کرنے کی قیمت بھی سمجھ لیں۔ ہم سوچتے ہیں بعد میں سب کر لیں گے، مگر بعد میں جسم ساتھ نہیں دیتا، دوست مصروف ہو جاتے ہیں، دلچسپیاں بدل جاتی ہیں اور پیسہ بس پڑا رہ جاتا ہے۔ دوستو صحیح وقت پر خرچ اصل دانش مندی ہے۔ یہ کتاب نہیں کہتی کہ سب اڑا دو، یہ کہتی ہے صحیح وقت پر صحیح چیز پر خرچ کرو۔ وہ خرچ جو یادیں بنائے، جو زندگی کو بھاری کرے، جو بعد میں پچھتاوا نہ بنے۔ دوستو تجربات بمقابلہ چیزوں کو سمجھیں۔ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، عادت بن جاتی ہیں، تجربات یاد رہتے ہیں، شخصیت بدلتے ہیں، زندگی میں وزن بڑھاتے ہیں۔ چیزوں سے زیادہ تجربات پر زور دیتی ہے۔ دوستو سرمایہ کاری کا نیا مطلب بھی سیکھ لیں آج۔ ہم سرمایہ کاری صرف پیسے میں دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے زندگی میں انویسٹمنٹ کرو۔ ہر وہ خرچ جو زندگی میں کہانی بن جائے وہی بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ دوستو خاموش ہو جائیں اور یہ جملہ دل میں بٹھائیں، جو پیسہ صحیح وقت پر زندگی میں نہ بدلے وہ صرف ادھورا خواب رہ جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے ٹائم بکیٹس، زندگی کو حصوں میں بانٹ کر جینے کی حکمت۔ دوستو ہم زندگی کو اکثر ایک لمبی لکیر سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کبھی نہ کبھی، آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا، مگر وقت
کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتا۔ دوستو یاد رکھیں، وقت برابر نہیں ہوتا، زندگی کے تمام سال ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ سال توانائی کے ہوتے ہیں، کچھ سال ذمہ داری کے ہوتے ہیں، کچھ سال آزادی کے ہوتے ہیں اور کچھ سال کمزوری کے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب یہ سکھاتی ہے کہ ہر عمر کی اپنی قیمت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ٹائم بکٹس ہے کیا؟ دوستو ٹائم بکٹس کا مطلب ہے زندگی کو عمر کے حصوں میں تقسیم کرنا، ہر حصے کے لیے مخصوص تجربات طے کرنا۔ مثلا جوانی کے تجربات جوانی میں، طاقت والے کام طاقت کے وقت اور سیکھنے کے کام ذہنی تازگی کے وقت۔ مگر سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ دوستو مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب ہم سب کچھ ایک ہی وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب ریٹائرمنٹ کے بعد، مگر ریٹائرمنٹ زندگی کی گارنٹی نہیں اور نہ ہی صحت کی گارنٹی ہے۔ دوستو ہر تجربہ ہر عمر میں ممکن نہیں ہے۔ کچھ تجربات وقت کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، لمبے سفر، جسمانی ایڈونچر، دوستوں کے ساتھ بے فکری، یہ سب وقت مانگتے ہیں، صرف اور صرف پیسہ نہیں۔ مگر رائٹر لکھتے ہیں ٹائم بکٹس تاخیر کو توڑتے ہیں۔ جب آپ زندگی کو حصوں میں دیکھتے ہیں تو کل خود بخود آج بن جاتا ہے، کیونکہ آپ جان لیتے ہیں یہ کام اس عمر کے بعد ممکن نہیں رہے گا۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں پلاننگ کرنا ہی اصل میں آزادی ہے۔ ٹائم بکٹس زندگی کو قید نہیں کرتے، یہ آزادی دیتے ہیں۔ آزادی اس بات کی کہ کچھ تجربات ضائع نہ ہو، کہ زندگی ادھوری نہ رہ جائے۔ دوستو زیادہ تر پچھتاوے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ لوگ عام طور پر یہ نہیں کہتے کہ میں نے زیادہ پیسہ کیوں کمایا، بلکہ وہ کہتے ہیں میں گیا کیوں نہیں، میں بولا کیوں نہیں اور میں جیا کیوں نہیں۔ یہ کتاب اس پچھتاوے سے بچانے آئی ہے۔ دوستو تجربات کو کیلنڈر میں رکھیں، خواب ذہن میں رکھے جائیں تو ٹلتے رہتے ہیں، مگر جب تجربات کیلنڈر میں آ جائیں تو حقیقت بن جاتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے تجربات کو خواہش نہیں بلکہ منصوبہ اور پلاننگ بناؤ۔ دوستو سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ جملہ کہ ابھی میرے پاس وقت ہے۔ ہم خود سے کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، مگر وقت خاموشی سے چلتا رہتا ہے اور ایک دن ہم پیچھے مڑ کر کہتے ہیں کہ کاش۔ دوستو ہر عمر کا ایک کام ہے، اپنے آپ سے پوچھیں یہ تجربہ کس عمر میں بہتر ہوگا، یہ کام 10 سال بعد بھی ممکن ہوگا یا نہیں۔ اگر جواب نہیں ہے تو دیر مت کریں۔ دوستو ذمہ داری اور زندگی کو سمجھیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں، مگر یہ کتاب کہتی ہے کہ میرے بھائی زندگی بھی تو ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اسے موصل تاخیر کیا تو یہ خاموشی سے گزر جائے گی۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے میموری ڈیویڈنڈ، یعنی کہ یادوں کا منافع، وہ دولت جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ دوستو ہم عام طور پر انویسٹمنٹ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسہ لگاؤ اور بعد میں زیادہ پیسہ حاصل کرو، مگر یہ کتاب ایک نئی انویسٹمنٹ سکھاتی ہے، یادوں کی انویسٹمنٹ۔ مگر سوال یہ ہے کہ میموری ڈیویڈنڈ آخر میں ہے کیا؟ دوستو میموری ڈیویڈنڈ وہ منافع ہے جو آپ کو کسی تجربے سے سالوں بعد بھی ملتا رہتا ہے، ایک سفر، ایک لمحہ اور ایک فیصلہ جو ختم ہو جانے کے بعد بھی زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو یادیں ایک بار نہیں بار بار فائدہ دیتی ہیں۔ پیسہ ایک بار خرچ ہوتا ہے، ایک بار فائدہ دیتا ہے، مگر یادیں بار بار آتی ہیں، بار بار خوشی دیتی ہیں اور بار بار معنی دیتی ہیں۔ یہی میموری ڈیویڈنڈ ہے۔ ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سوچیں آپ نے جوانی میں دوستوں کے ساتھ ایک لمبا سفر کیا، مگر سالوں کے بعد تصویریں دیکھتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ وہ سفر ختم ہو گیا تھا، مگر اس کی قیمت ابھی تک مل رہی ہے۔ دوستو چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں، مگر یادیں زندہ رہتی ہیں۔ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، عادت بن جاتی ہیں، پھر نظر نہیں آتی، مگر یادیں وقت کے ساتھ اور قیمتی ہو جاتی ہیں، مشکل وقت میں سہارا بن جاتی ہیں۔ اسی لیے چیزوں پر نہیں، یہ کتاب یادوں پر زور دیتی ہے۔ دوستو بڑھاپے میں اصل سہارا آخر ہوتا کیا ہے؟ جب رفتار کم ہو جائے، جب جسم ساتھ نہ دے تو انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف اور صرف یادیں، اور اگر یادیں خالی ہوں تو دولت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ دوستو میموری ڈیویڈنڈ کا سچ بھی سن لیں، یہ منافع بینک میں نہیں ملتا، یہ دل میں جمع ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ کم نہیں
زیادہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ دوستو اس پوائنٹ کو ذرا سا اور ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ دوستو ہر یاد کی اپنی عمر ہوتی ہے۔ زندگی کے کچھ لمحے صرف ایک ہی وقت میں پورے اثر کے ساتھ جیے جا سکتے ہیں۔ جوانی کے سفر، دوستوں کے ساتھ بے فکری، بچوں کے ساتھ کھیل اور والدین کے ساتھ خاموش بیٹھنا، یہ سب اگر وقت پر نہ ہو تو بعد میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ دوستو تاخیر یادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابھی کام ہے، بعد میں کر لیں گے، مگر یادیں انتظار نہیں کرتی۔ وقت رشتے بدل دیتا ہے، صحت کو کم کر دیتا ہے، لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اور پھر یادیں بنتی نہیں، صرف اور صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ دوستو بہترین یادیں اکثر زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر یاد مہنگی ہو، اکثر ایک لمبی واک، ایک سچی بات، ایک ہنسی اور ایک شام، یہ چھوٹے لمحے بعد میں سب سے زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں۔ دوستو میموری ڈیویڈنڈ کو بڑھانے کا راز سمجھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یادیں سالوں تک فائدہ دیں تو لمحے کو پوری توجہ سے جئیں، موبائل سے زیادہ انسان کو دیکھیں، لمحے کو کہانی بنائیں، کیونکہ کہانیاں وقت کے ساتھ کبھی مرتی نہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے زندہ رہتے ہوئے دینا اصل خوشی اور اصل اثر یہی ہے۔ دوستو ہم میں سے اکثر لوگ ایک بات پر یقین رکھتے ہیں، جو دینا ہے آخر میں دے دیں گے، وصیت میں دے دیں گے، وراثت میں دے دیں گے یا مرنے کے بعد دے دیں گے، مگر یہ کتاب یہاں ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے، کیا دینا صرف مرنے کے بعد ہی قیمتی ہوتا ہے؟ دوستو اصل سوال یہ ہے کہ دینے کا صحیح وقت کب ہے؟ دینے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب سامنے والا واقعی ضرورت میں ہو، آپ خود اثر دیکھ سکیں اور خوشی آنکھوں کے سامنے پیدا ہو۔ مرنے کے بعد دیا گیا پیسہ خاموش ہوتا ہے، زندہ رہتے ہوئے دیا گیا پیسہ زندگی بولتا ہے۔ دوستو اثر دیکھنے کی طاقت، جب آپ زندہ رہتے ہوئے دیتے ہیں تو آپ کسی کی آنکھوں میں امید دیکھتے ہیں، کسی کا راستہ بدلتے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ معنی رکھتا تھا۔ یہ احساس کسی کاغذی وصیت میں ممکن ہی نہیں۔ دوستو دینے سے تعلق بنتا ہے، مرنے کے بعد دیا گیا پیسہ صرف ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، زندگی میں دیا گیا پیسہ ایک تعلق بناتا ہے، اس میں بات چیت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے اور سامنے والے سے قربت پیدا ہوتی ہے، یہی تعلق اصل وراثت بنتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے ہم کیوں روکے رکھتے ہیں؟ ہم اکثر نہیں دیتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہیں کم نہ پڑ جائے، کہیں مستقبل غیر محفوظ نہ ہو جائے یا کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ یہ خود فطری ہے، مگر اکثر یہ خوف دل بند کر دے تو خوشی بھی رک جاتی ہے۔ دوستو اس کتاب کا پہلا سبق ہے، یہ کتاب ہمیں مجبور نہیں کرتی، یہ ہمیں جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ دینا شروع کرو جب تم خود اس کا اثر دیکھ سکو۔ دوستو دینے کی خوشی مؤخر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں سب کچھ بعد میں دے دیں گے، مگر سوال یہ ہے کیا خوشی بھی بعد میں دینی چاہیے یا نہیں؟ جب آپ زندہ رہتے ہوئے دیتے ہیں تو آپ خوشی کو بنتے دیکھتے ہیں، اثر کو پھیلتے محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کا عمل زندگی بدل رہا ہے۔ یہ احساس کسی وصیت میں ممکن نہیں۔ دوستو صحیح وقت پر دیا گیا سہارا، مرنے کے بعد دیا گیا پیسہ مدد ہو سکتا ہے، مگر وقت پر دی گئی تعلیم، وقت پر دیا گیا موقع اور وقت پر دی گئی رہنمائی کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ کتاب اس صحیح وقت پر زور دیتی ہے۔ دوستو دینا صرف دولت نہیں ہوتا، یہ بہت اہم بات ہے۔ دینا صرف پیسہ نہیں ہوتا، آپ دے سکتے ہیں اپنا وقت، اپنی پوری توجہ، اپنا تجربہ اور اپنی موجودگی۔ اکثر ایک سچی بات یا ایک ساتھ بیٹھا ہوا لمحہ پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے امیر مرنے کا ہدف مت بناؤ۔ دوستو ہم میں سے اکثر لوگ دل ہی دل میں ایک گول بنا لیتے ہیں، آخر میں میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، زیادہ پیسہ، زیادہ پراپرٹیز اور زیادہ سیکیورٹی۔ مگر یہ کتاب یہ سوال پوچھتی ہے اگر آخر میں سب کچھ بچ جائے تو کیا آپ واقعی جی کر گئے ہیں یا نہیں؟ دوستو اصل سوال یہ ہے کہ امیر مرنا کیوں مسئلہ ہے؟ امیر مرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے ضرورت سے زیادہ بچایا، صحیح وقت پر خرچ نہیں کیا اور زندگی کے کئی لمحے بغیر جیے گزرنے دیے۔ یہ کامیابی نہیں بلکہ یہ تاخیر کی قیمت ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اصل مقصد ہونا کیا چاہیے؟
دوستو اصل مقصد یہ نہیں کہ آخر میں بہت پیسہ ہو، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے دوران پیسہ ختم نہ ہو اور زندگی بھی خالی نہ ہو۔ یہ بیلنس سمجھداری مانگتا ہے دوستو، وہ خوف جو ہمیں روکے رکھتا ہے۔ ہم امیر مرنا اسی لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں پیسہ ختم نہ ہو جائے، کہیں کمزور وقت میں مدد نہ ملے، کہیں محتاج نہ ہو جاؤں۔ یہ خوف فطری ہے، مگر اگر یہ خوف زندگی روک دے تو قیمت بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ دوستو یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ سب اڑا دو، یہ کہتی ہے کہ اتنا بچاؤ کہ خوف نہ رہے اور اتنا جیو کہ پچھتاوا نہ رہے۔ اسی کو اصل دانش مندی کہتے ہیں۔ دوستو ایک خاموش حقیقت بھی سن لیں، اکثر لوگ زندگی کے آخر میں کہتے ہیں کاش میں نے تھوڑا کم بچایا ہوتا مگر تھوڑا زیادہ جیا ہوتا۔ یہ کتاب اسی کاش کو روکنے آئی ہے۔ دوستو سیکیورٹی ضروری ہے مگر قید نہیں۔ یہ سچ ہے کہ سیکیورٹی ضروری ہے، بڑھاپا، بیماری اور غیر یقینی حالات تیاری مانگتے ہیں، مگر یہ کتاب کہتی ہے سیکیورٹی ایسی نہ بناؤ جو زندگی کو ہی قید کر دے۔ دوستو خوف سے نہیں بلکہ حساب سے بچاؤ۔ ہم اکثر بچاتے ہیں ڈر کی وجہ سے، ہم کہیں کم نہ پڑ جائے، کہ کہیں کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے، مگر اصل سمجھداری یہ ہے حساب کے ساتھ بچانا، خوف کے ساتھ نہیں۔ جب حساب واضح ہو تو دل ہلکا رہتا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ زندگی کا بہترین خرچ کب ہوتا ہے؟ زندگی کا بہترین خرچ وہ ہوتا ہے جو آپ کی توانائی کے مطابق ہو، آپ کی عمر کے مطابق ہو اور سب سے بڑی بات آپ کی صحت کے مطابق ہو۔ غلط وقت پر بچایا گیا پیسہ صحیح وقت پر کبھی کام نہیں آتا۔ دوستو زیرو پر مرنے کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ اپنا اکاؤنٹ بالکل خالی کر دو، یہ کتاب کہتی ہے اگر آخر میں غیر ضروری پیسہ نہ بچا ہو تو غیر جیا ہوا وقت نہ رہ جائے۔ دوستو یہی زیرو کا مطلب ہے۔ اور اصل امیری کی پہچان بھی سمجھ لیں۔ اصل امیری یہ نہیں کہ بینک بیلنس بڑا ہو، بلکہ اصل امیری یہ ہے کہ یادیں پوری ہو، تجربات مکمل ہو اور دل مطمئن ہو، اور آخر میں دل کہے کہ ہاں میں جیا ہوں۔ یہی اصل دولت کا نام ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے آپٹیمائز یور لائف، زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کی حکمت۔ دوستو زندگی خود بخود بہتر نہیں ہوتی، زندگی کو بہتر بنانا پڑتا ہے، اور یہ کتاب بار بار اسی بات پر زور دیتی ہے۔ دوستو آپٹیمائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے زیادہ کمانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے صحیح چیز پر وقت لگانا، غیر ضروری بوجھ کم کرنا اور ہر مرحلے میں زندگی کو بہتر بنانا۔ یہ کم ہے زیادہ زندگی پانے کے فن سے۔ دوستو سوال یہ ہے ہم کہاں زندگی ضائع کرتے ہیں؟ اکثر ہم زندگی ضائع کر دیتے ہیں غلط کاموں میں، غیر ضروری ذمہ داریوں میں اور ان چیزوں میں جو ہمیں خوشی دیتی ہی نہیں، مگر ہم انہیں چھوڑتے نہیں کیونکہ ہماری تو عادت ہو گئی ہے۔ دوستو وقت، پیسہ اور توانائی کا بیلنس بھی سمجھیں۔ یہ کتاب کہتی ہے زندگی 3 چیزوں پر چلتی ہے، پہلا وقت، دوسرا پیسہ اور تیسرا انرجی۔ اگر تینوں ایک ساتھ نہ ہو تو زندگی ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ آپٹیمائز کرنا ان 3 چیزوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ دوستو ہر چیز ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ زندگی کے کچھ مرحلوں میں کام ضروری ہوتا ہے، کچھ مرحلوں میں آرام ضروری ہوتا ہے، کچھ میں تجربات ضروری ہوتا ہے اور کچھ میں سادگی ضروری ہوتی ہے۔ عقل یہ نہیں کہ سب کچھ ہر وقت رکھو، عقل یہ ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہو وہی رکھو۔ دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کرنا بہتر ہے، مگر یہ کتاب کہتی ہے کم مگر صحیح زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کم لوگ، کم کام اور کم چیزیں مگر زیادہ زندگی۔ دوستو خود سے ایک ضروری سوال کریں، ذرا رک کر اور خود سے پوچھیں کون سی چیز میری زندگی میں زیادہ لے رہی ہے اور کون سی کم دے رہی ہے۔ وہیں سے آپٹیمائزیشن شروع ہوتا ہے۔ دوستو ہم اکثر سوچتے ہیں زیادہ رکھنا محفوظ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ رکھنا اکثر بھاری پڑ جاتا ہے۔ زیادہ کام، زیادہ وعدے اور زیادہ چیزیں
دوستو سب مل کر زندگی کو سست کر دیتے ہیں۔ دوستو آپٹیمائز کرنے کا پہلا قدم ہے کاٹنا، وہ کام جو خوشی نہیں دیتے، وہ لوگ جو صرف تھکاتے ہیں، وہ ذمہ داریاں جو اب ضروری نہیں۔ کاٹنا بے رحمی نہیں بلکہ خود سے ایمانداری ہے۔ دوستو شعوری فیصلے کی طاقت بھی سمجھ لیں۔ اکثر ہم زندگی ایسے جیتے ہیں جیسے بس بہہ رہے ہوں۔ یہ کتاب کہتی ہے بہنا نہیں، چننا سیکھو۔ ہر فیصلہ پوچھے کیا یہ مجھے زندگی دے رہا ہے یا نہیں، یا صرف وقت کھا رہا ہے۔ یہی شعور زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ دوستو ہر مرحلے کی زندگی کو سمجھیں۔ زندگی کے ہر مرحلے کی اپنی انرجی ہوتی ہے، اپنی ترجیحات ہوتی ہے اور اپنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آپٹیمائز کرنے کا مطلب ہے ہر عمر میں اسی عمر کی زندگی جینا جو کل تھا اور آج ضروری ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے اپنی سب سے امیر زندگی جیو۔ دوستو امیری صرف پیسے کا نام نہیں، اصل امیری وہ زندگی ہے جسے آپ پورے شعور کے ساتھ جیتے ہو۔ یہ کتاب اسی امیری کی تعریف بدل دیتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ امیر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دوستو امیر زندگی کا مطلب زیادہ پیسہ نہیں یا زیادہ چیزیں نہیں۔ امیر زندگی کا مطلب ہے بھرپور تجربات، گہری یادیں اور اندرونی سکون، اور دل مطمئن ہو تو زندگی امیر ہے۔ دوستو ہر عمر کی اپنی دولت ہے، زندگی میں ہر عمر اپنی الگ دولت رکھتی ہے۔ جوانی میں توانائی، درمیانی عمر میں اختیار اور بڑھاپے میں حکمت۔ اگر ہم غلط وقت پر غلط چیز پکڑیں تو دولت ضائع ہو جاتی ہے۔ دوستو تجربات دولت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ کتاب واضح کہتی ہے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں مگر تجربات نہیں۔ سفر، لوگ اور لمحات یہ سب وقت کے ساتھ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ دوستو دل کی دولت کو بھی سمجھیں۔ بعض لوگ سب کچھ رکھتے ہیں مگر اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سادہ زندگی میں بہت امیر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دل کی دولت جمع کی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو اپنی تعریف خود بناؤ۔ سب سے اہم بات، دوسروں کی امیری آپ کی امیری نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی تعریف خود بناؤ۔ جو آپ کو زندہ محسوس کرائے وہی اصل دولت ہے۔ دوستو ایک لمحہ رکیں اور خود سے پوچھیں اگر آج زندگی ختم ہو جائے تو کیا میں کہہ سکوں گا کہ میں امیر جیا ہوں یا نہیں؟ دوستو پچھتاوا آخر کہاں سے آتا ہے؟ پچھتاوا اکثر اس سے نہیں آتا جو ہم نے کیا، بلکہ پچھتاوا اس سے آتا ہے جو ہم نے کرنے کا موقع ہوتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ کتاب اسی خالی جگہ کو بھرنے کی دعوت دیتی ہے۔ دوستو زندگی خود نہیں بنتی، بنانی پڑتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں زندگی خود چل رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمیں جہاں لے جا رہی ہے اور ہم جاتے جا رہے ہیں۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ بعد میں نہیں بلکہ ابھی۔ ہم اکثر کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، مگر بعد میں اکثر کبھی آتا ہی نہیں۔ صحیح وقت اکثر ابھی ہوتا ہے۔ دوستو مکمل زندگی کا احساس بھی سمجھ لیں۔ ایک مکمل زندگی کا احساس اس وقت آتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی صلاحیت استعمال کی، آپ نے وقت کو ضائع نہیں کیا اور آپ نے اپنے دل کی سنی۔ یہ احساس کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں اپنی زندگی کے مالک خود بنو۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ اس کے مالک ہو۔ ہر دن، ہر فیصلہ اور ہر خرچ یہ سب آپ کی کہانی لکھ رہے ہیں، اسی لیے ذرا سوچ سمجھ کر لکھو۔ دوستو ایک آخری سوال، ذرا رکیں اور خود سے پوچھیں اگر میں آج سے زیادہ امیر جینا شروع کروں تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ وہی قدم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوستو اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو جاتے جاتے رائٹر کا ایک آخری میسج بھی سن لیں۔ دوستو زندگی کو مکمل جینے کا آخری پیغام سمجھ کے سنیں۔ اب ذرا رک جائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ اس سفر میں ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ زندگی صرف بچانے کا نام نہیں بلکہ زندگی جینے کا نام ہے۔ ہم نے جانا پیسہ صرف تب قیمتی ہے جب وہ زندگی بنائے۔ وقت کبھی واپس نہیں آتا اور تجربات اصل دولت ہوتے ہیں۔ دوستو یہ کتاب ہمیں یہ نہیں کہتی کہ لاپرواہ ہو جاؤ، یہ کہتی ہے کہ باشعور بنو۔ اپنے وقت کے ساتھ، اپنی انرجی کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ۔ ہم نے سیکھا کہ بعد میں نہیں، ابھی، زیادہ نہیں، درست
اور ڈر سے نہیں بلکہ شعور سے فیصلے کرنے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ابھی تو وقت ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ محدود ہوتا ہے، بس ہمیں یاد دیر سے آتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ایک سوال دے کر چھوڑتی ہے، جب سب ختم ہو جائے تو کیا تم مطمئن ہوگے کہ تم نے زندگی کو پورا جیا یا نہیں؟ دوستو اصل کامیابی یہ نہیں کہ آخر میں کتنا بچایا، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ راستے میں کتنا جیا۔